हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेहत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल, यानी कि एक अच्छी सेहत को ख़राब करने वाले अवामिल कौन कौन से होते हैं। आज हम उनके मतलब जो हैं वो सीखेंगे। तो सेहत के बारे में पहले मैं आपको बताती जाऊं कि सेहत की तारीफ़ क्या होती है। बेहतरीन सेहत की तारीफ़ है जिस्मानी, जज्बाती, समाजी, रूहानी और ज़हनी सेहत में तवाज़ुन को बेहतरीन सेहत कहते हैं। जब यानी कि कोई भी इंसान जिस्मानी, जज्बाती, समाजी और रूहानी और ज़हनी तौर पर नॉर्मल होता है और वो क्या होता है, वो सेहतमंद होता है। ये नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिज़ीज़ या कोई बीमारी का ना होना सेहत है, बल्कि इन सब चीज़ों का भी जो है नॉर्मल होना हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, सेहत होता है। अब यहाँ पर हम सेहत की बेहतरीन हिकमत अमली जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें हम ये सीखेंगे। ये कितने हमारे पास पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। तो ये कौन कौन से हैं। समाजी माशरती सेहत। अब समाजी माशरती सेहत क्या होती है। समाजी माशरती सेहत दूसरों की सेहत और जो है उसकी भलाई की ज़िम्मेदारी का एहसास, यानी कि दूसरों के बारे में एहसास पैदा होना या उनकी भलाई के काम करना, वो समाजी माशरती सेहत कहलाती है। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास ज़हनी सेहत। इसका मतलब है ऐसा जहन जो फले फूले और जो है मतलब अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारे। ये नहीं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे, बल्कि हेल्दी लाइफ गुजारे। और फिर आ जाता है जज्बाती सेहत। एहसासात, जज्बात और ऐसी सरगर्मियाँ जो इंसान को सुकून देती हैं, उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेहत के ऊपर अच्छे असरार डालते हैं, सही है। फिर रूहानी सेहत। रूहानी सेहत का मतलब ये है, इससे मुराद किसी के रूहानी इत्तेकाद पर इत्माद, तहफ़्फ़ुज़ का भरोसा और अंदरूनी सुकून, यानी कि जो कम्युनिटीज़ जहाँ जहाँ रह रही हैं उनको रूहानी तौर पर सुकून होना और वह अपनी रूहानी इबादत बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और किसी भी औरत को या जो आपके पास आती है मिडवाइफरी में CMW के स्टूडेंट्स के पास या LHV स्टूडेंट्स के पास, तो वो उसको इत्मीनान दिलाए कि आप अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक अपने वक्त को, टाइम को गुजार सकती हैं। किसी किस्म का बोझ उसके ऊपर नहीं डालना, बल्कि जो उसका अकीदा उसको कहता है वो उसके मुताबिक भी चले, ताकि ये उसकी जो सारी सेहत है ये बरकरार रहें। तो एक इंसान में ये सारी सेहत का बरकरार होना क्या है, उसको हेल्दी करार देता है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा देख लेते हैं कि सेहत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो वो असर अंदाज होता है, हमारी सेहत को ख़राब करने का बायस होता है, वो होता है पीने का साफ़ पानी नामौजूद होना। ठीक है, यानी कि अगर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं होगा तो वहाँ पर लोग क्या हो जाएंगे कि वहाँ के लोग डायरिया और लूज़ मोशन और पानी से रिलेटेड गंदा पानी पीने, टाइफाइड और इस तरीके की बीमारियां वहाँ पर पैदा हो सकती हैं। ठीक है, और जब पाकिस्तान में एक अंदाज़े के मुताबिक 75% आबादी जो है और देहातों में तकरीबन 90% आबादी को पीने के साफ़ पानी तक रसाई हासिल नहीं है। देखिए कि कितना ज़्यादा हमारे मुल्क में पानी का गंदा है। तो इस वजह से क्या है, इसकी वजह से जो है हर साल इतने बच्चे डायरिया और की वजह से मर जाते हैं। तो पानी का साफ़ सुथरा होना बहुत ही अहम होना बहुत ज़रूरी अमल है कि ये अमल का होना, और उसके लिए क्या है, साफ़ सुथरा पानी पीना और जो पानी मैसर है वो उबाल कर पानी पीना। दूसरा हमारे पास सेहत को ख़राब करने वाला अमल है फजला की मुनासिब तलफ़ी, यानी कि जो फजला है उसको क्या करना कि अच्छे तरीके से तल्फ़ करना, यानी कि कहीं पर उसको डिस्कार्ड कर देना, बाहर फेंकना। ये नहीं कि अपने घरों से निकाल कर बाहर अपने दरवाज़े के बाहर या कहीं बाहर फेंक देना,
وہ پھر اور بھی زیادہ بیماری کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کو کیا کرنا کہ زمین کھود کر اس کے اندر اس کو تلف کر دینا جو ہوتا ہے نا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے ایک مناسب فضلہ کو ٹھکانے لگا دینا یا تلف کر دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے جس کو یہاں پر میں لکھنا ضروری سمجھتی ہوں کہ صاف ستھرا ماحول، صاف اور تازہ ہوا۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا اہم ہے۔ پہلا ہم نے کیا پینے کا صاف پانی، دوسرا ہم نے جو ہے صاف اور تازہ ہوا کی بات کی، تیسرا ہم نے فضلہ کی مناسب تلفی کی بات کی، پھر ہے غذا نیوٹریشن کی بات اب ہم کریں گے کہ ہماری غذا میں سبھی چیزوں کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہماری لائف کو، ہماری زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ ہیلدی رکھتی ہیں۔ جو ہم اگر نارمل غذا لیتے ہیں تو نارمل غذا میں جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے جسم کو، ہمارے امیون سسٹم کو کیا کر دیتی ہے؟ اسٹرانگ کرتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مناسب غذا کا لینا جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ سارے نیوٹرینٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو ہمارے جسم کو مضبوط اور صحت مند بناتے ہیں اور بیماریوں سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں۔ تو اب ان سارے غذائی اجزاء کا ہماری خوراک میں شامل، ڈیلی کی خوراک میں شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں کون کون سی آ جاتی ہے؟ نشائستہ کاربوہائیڈریٹس، چربی، تیل اور فیٹس، لمحیات کا مطلب پروٹین، اور معدنیات، نمکیات، حیاتیات یا وٹامنس۔ غذائی اجزاء کے دو بڑے گروپ میں اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا کون سا ہوتا ہے؟ مائکرو نیوٹرینٹس، اور دوسرا گروپ ہے وہ کون سا ہے؟ میکرو نیوٹرینٹ، ایک بڑا اور ایک چھوٹا نیوٹرینٹ، صحیح ہے۔ اب بڑے میں کیا آ جاتی ہیں چیزیں؟ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس، یہ چیزیں بڑے میں میکرو میں آ جاتی ہیں، اور مائکرو میں، چھوٹے میں کیا آ جاتے ہیں؟ غذا کے جو ہمارا گروپ ہے اس میں وٹامنس اور منرلز آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے کہ ہماری صحت کے اوپر ہماری خوراک کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ ہم کیسی خوراک لے رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ورزش میں باقاعدگی۔ یہ بھی ایک صحت کا عوامل ہے، بہت اہم ایک عوامل ہے کہ ہماری ذہنی صحت کے لیے بھی ورزش کا ہونا کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں ورزش کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں اور اچھی غذا لیتے ہیں وہ بیماریوں سے کیا رہتے ہیں؟ دور رہتے ہیں، اور ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ان کے پٹھے جو ہوتے ہیں وہ پراپر نشو و نما پاتے ہیں، اور ان کا میٹابولزم سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو مناسب جو ہے ورزش کا کرنا باقاعدگی سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیند اور سکون کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب ہمارے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس ٹائم پر ہم پراپر نیند نہ لیں تو وہ بیماری کا باعث بن جاتا ہے انسان۔ تو چاہے کتنی بھی ذمہ داریاں، کتنے بھی مسئلے مسائل ہوں، پراپر نیند اور ذہنی سکون جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے کیا رکھتا ہے؟ بچاتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ اور عموماً جو ہے اوسطاً کتنے 8 گھنٹے کی نیند جو ہوتی ہے وہ درکار ہوتی ہے ایک انسان کو ڈیلی۔ تو وہ کیا کرے؟ 6 سے 8 گھنٹے کی اپنی نیند کو ضرور لے، کیونکہ یہ نیند کا پراپر لینا بھی بہت زیادہ ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔ اور جب ہم پراپر نیند لے کر صبح اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو ہیلدی محسوس کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے 7واں پوائنٹ ہمارے پاس، تحریک، اسٹیمولیشن۔
تو یہ کیا ہوتا ہے، ہمیں ہمیشہ اس بات کا اسٹوڈنٹس یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی خدا کا کیا ہے، ایک کیا ہے، تحفہ ہے. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. خدا نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ ہمارے پاس خدا کا دیا ہوا ایک خوبصورت تحفہ ہے. تو یہ بات بھی ہمارے جسم اور ذہن کے لیے تحریک ہے. یہ سوچ کر نہ صرف ہم صحت مند رہتے ہیں بلکہ ہم خود کو اہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم خدا کی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہم ہیں کہ اس نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے. اب پاکستان میں پبلک ہیلتھ سے متعلق جو ایشوز ہیں، ابھی ہم ان ایشوز کو، جو کچھ ایشوز ہیں ان کو ہم کیا کریں گے، ڈسکس کریں گے. یہ پبلک ہیلتھ ایشوز ہیں کہ وہ ایشو کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں جو ہیں وہ کچھ ایشوز آ جائیں گے ہمارے پاس. دیکھیں ان میں کچھ بیماریاں ہیں، وہ کون کون سی ہیں پبلک ہیلتھ سے متعلق ایشو. اور اچھا، ایشوز میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں، پھر ہم بیماریوں کو ڈسکس کر لیں گے. جو بڑے ایشوز ہیں ان میں پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے تعلیم کی کمی. ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. غربت، عورتوں کی خود مختاری کا فقدان ہے ہماری کمیونٹی میں. صحت کی سہولیات کا محدود ہونا، صحت کی سہولیات کی قلت ہونا، صحت سے متعلق تربیت یافتہ عملے اور کارکن صحت کی کمی ہونا، یعنی کہ کوالیفائڈ سٹاف کا نہ ہونا، کمیونٹی میں صحت کی دستیابی کی سہولیات کا موجود نہ ہونا یا لا علمی ہونا، مختلف علاقائی تہذیب و ثقافت و عقیدہ و رسم و رواج کا جو ہے غلط، کچھ کا صحیح رواج ہوتا ہے، کچھ کا صحیح نہیں ہوتا. تو یہ ساری جو ہیں گاؤں دیہات میں رہائش جو ہے صحت کے مراکز کا نہ ہونا، یہ کیا ہے، یہ ہماری پبلک ہیلتھ ایشو ہیں پاکستان میں، جو صحت کے متعلق جو ایشو ہیں. اب جو ہیں کچھ ایشوز جو ہیں اور ہیں ڈیزیزز کے حوالے سے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. اب جیسے کہ چھوت کی بیماری. چھوت کی بیماری کیا ہوتی ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو جاتی ہے، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، مریض کیا ہو جاتا ہے کہ ایک مریض سے دوسرا مریض جو ہے وہ انوالو جاتے. لاسٹ ڈیز میں ہم نے لاسٹ ڈیز میں کچھ دیکھا ہم نے کہ کرونا وائرس آیا، تو وہ کیا تھی کہ وہ ایک ایپیڈیمک ڈیزیز تھی جس کے مطلب ایک سے دوسرے لوگ انفیکٹڈ ہو رہے تھے. تو اس کے لیے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ بہت ساری جو ہیں، ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی پراپر طریقے سے کنٹرول نہیں پایا گیا. تو ویکسینیشن لگا کر اس کے اوپر ہم کنٹرول ہمارا ملک پانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اس آگے آ جاتا ہے غذائیت کی کمی. ہمارے ملک میں کیا ہے، غذائیت کی بہت زیادہ کمی ہے. ابھی جیسے کہ ہم نے کچھ مسئلے ڈسکس کیے تھے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے، یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. تو ظاہری بات ہے اس پر پھر کیا ہے کہ غذائیت کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، غذائیت کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں اور بچوں کی اموات ہو جاتی ہے. ڈلیوری کے دوران بہت ساری عورتیں مر جاتی ہیں، اور پاکستان میں اندازاً ہر 10 پیدا ہونے والے بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے 5 سال کی عمر میں مر جاتا ہے. دیکھیں کتنا زیادہ ہمارا یہاں پر غذائیت کی کمی ہونے کی وجہ سے بچوں کی صحت کیا ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. تو بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو ماں اور بچوں کی صحت کے مراکز ہیں ان کے اوپر بہت اچھے طریقے سے کام کیا جائے، اور اس کے اوپر جو ہے لوگ وہاں پر جو بنے بھی ہوئے ہیں نا، وہ لوگ وہاں پر آتے بھی نہیں ہیں. تو ماؤں کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا، ان کو تربیت دینا، یہ ہمارے مڈ وائف اور LHV یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو یہ تربیت دیتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پر جائیں اور آپ کے بچوں کو اور آپ کو اچھی صحت فراہم ہوگی. اب جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ماحولیاتی خطرات. اب ماحولیاتی خطرات کیا ہوتے ہیں کہ جیسے کہ
یہ کوڑا کرکٹ جو ہے یہ اور جانوروں کے فضلہ وغیرہ یہ ایسے ہی جب پھینک دیا جاتا ہے اور یا پھر یہ گھروں کے باہر یا ڈبوں میں ڈال کے باہر ایسے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا فضا کو ماحول کو خراب کرتے ہیں اور وہاں پر بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اور یا پھر گندے پانی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں سے جو ہیں وہ فضا میں چیزیں، فضا میں جراثیم شامل ہوتے ہیں جو ہماری صحت کو انسانی صحت کو خراب کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ ہے HIV ایڈز، یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو اب ہماری لائف میں آتا جا رہا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی یہ بہت ایشو اٹھ رہا ہے۔ تو یہ پہلے بتا دوں آپ کو کہ HIV کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک دائمی اور خطرناک بیماری ہے جو کہ ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور HIV جسم کے مدافعتی نظام کے خلیوں کو کیا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وائرس، بیکٹیریا اور فنگس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت جسم میں کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور وہ انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ نمونیا، گردن توڑ بخار۔ یہ ان طریقوں میں پہلے سٹارٹنگ میں پیٹ خراب، موشنز ہونا، اس طریقے کی بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہم نے چیزیں سیکھی وہ تھیں ہماری کہ صحت کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے تھے، اور یہ جو ہیں کس طریقے سے ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں۔ تو آج کا اسٹوڈنٹ ہمارا ٹاپک بہت ہی اچھا اور اہم تھا، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور نالج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، لائک بھی کیا کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ تھینک یو۔